अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत मैं से ठीक हैं? हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे, बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल गज़ा की पट्टी पर दोबारा कब्जा कर लेगा। इसराइली फ़ौज जो है ये मनसूबा तैयार करके बैठी हुई है और इसराइली फ़ौज की जानिब से इस मनसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है। अमेरिका अपने मुफाद की खातिर इस वक्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में। इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, IPPs ने हुकूमत को पेशकश की है कि उनके खिलाफ जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं अगर वो बंद कर दिए जाएं तो वो 50 पैसे तक बिजली के यूनिट में कमी जो है वो देंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बानी PTR बुशरा बीबी से मुलाकात के हवाले से जो है नया मामला और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। बाबर ऐवान को इजाज़त किसने दी? सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया है बाबर ऐवान किसकी इजाज़त से बुशरा बीबी और इमरान खान से मिलने आए, जबकि जो लिस्ट बनाई गई थी उस लिस्ट में बाबर ऐवान का नाम नहीं था। इसके पीछे अब क्या बैकग्राउंड है उस पर भी बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये बरतानवी अखबार ने जो इंकशाफात किए हैं कि इसराइल किस तरह से मंसूबा तैयार किया हुआ है गज़ा पर कब्जा करने का, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, गज़ा पर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश जो है वो इसराइल की नई नहीं है और ये बरतानवी अखबार की जो रिपोर्ट है ये इस वक्त मबनी है उन इतलात पर जो तल अवीव से निकल रही हैं कि इसराइल करना क्या चाहता है गज़ा में। गज़ा के हवाले से उसके प्लान कभी भी ढके छुपे नहीं रहे हैं। ये पूरी फ़लस्तीनी कौम को भी पता है, पूरी मुस्लिम उम्मा को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है। बिल्कुल। अमेरिका और वेस्ट जो है वो हमेशा इसकी इस ख्वाहिश को बढ़ावा देते रहे हैं। मुसलमानों ने क्रिमिनल खामोशी इख्तियार की रखी है, लेकिन गज़ा के लोगों ने, फ़लस्तीनियों ने, फ़लस्तीन के से मुतल्लिक़ तमाम तंजीमों ने हमेशा इसको ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि इसको रेजिस्ट किया है। तो एक तो गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश इसराइल की नई नहीं है। पिछले 70 साल में बेपनाह मरतबा ये कोशिशें हो चुकी हैं। पहले भी फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म ढाए गए हैं और अब फिर ढाए जा रहे हैं। लेकिन पहले ये था ना कि जो साबिक इंतज़ामिया थी अमरीकी, जो बाइडन, वो तो जंग बंदी की तरफ जा रहे थे, जंग ख़त्म करवाना चाहते थे, लेकिन अब ट्रंप के अपने भी मुफादात हैं। जिस तरह से ट्रंप अब उनको सपोर्ट कर रहा है तो अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस मंसूबे को हतमी शक्ल दी जा सकती है। देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था प्रोग्राम में, मैं फिर दोबारा बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अमेरिका में सदारती चेहरे बदलने से अमरीकी इंतज़ामिया की पॉलिसियाँ नहीं बदलती हैं। जितने भी सदूर आए हैं मुझे बता दें किसने इसराइल की आज तक मुखालफत की है, किसने इसराइल को शटअप कॉल दी है, किसने इसराइल से ताल्लुकात को महदूद किया है। तमाम जितने भी सदर उसकी तारीख के हैं जब से ये फितना इस सरजमीन पर तख्लीक हुआ है, आज तक हर अमरीकी सदर ने इसराइल की हमायत की है और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ साजिश की है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा चक्कर देने के लिए कहा जा रहा है कि वो इंतज़ामिया पिछली जो है बाइडन की वो थोड़ी सी सॉफ्ट थी और ये आके तो बहुत एक्सट्रीम पे चला गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो बाइडन के होते हुए जो कुछ हुआ वो क्या हमने रिपोर्ट नहीं किया? अभी तो इसको आए हुए 4 हफ्ते 6 हफ्ते हुए हैं ना। इससे पहले जो कुछ हो रहा था फ़लस्तीनियों के साथ पिछले 1 साल से, जो जंग शुरू की थी वो ट्रंप ने कराई थी। वो सब कुछ उनके होते हुए हुआ ना। जो हथियार दिए गए, जो जिस तरीके से उनको ममनूहा हथियारों से लैस किया गया है, जिस तरह उसको लेटेस्ट जहाज़ दिए गए हैं, जिस तरह उसको मिसाइल सिस्टम दिया गया है, तो ये तो हर अमरीकी इंतज़ामिया, चाहे वो बाइडन है, चाहे वो ओबामा है, चाहे वो कोई भी है, उनकी पॉलिसी इसराइल के हवाले से एक ही रही है। ये सिर्फ दुनिया को चक्कर देने की खातिर ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच करते हैं, जिसको कहते हैं उदक फुदक जो है ये करते हैं। लेकिन इससे बुनियादी पॉलिसी में, इसराइल नवाज बुनियादी पॉलिसी में कभी फ़र्क नहीं आया। उन्होंने मुसलमानों से अपने ताल्लुकात का यानी ज़ाया होना, ख़राब होना अफोर्ड कर लिया है, लेकिन वो कभी भी इसराइल की नाराज़गी मोल लेने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको इसकी 2 बदतरीन मिसालें देता हूँ। एक तो ये कि जब हिलरी क्लिंटन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी तो वो दौरे पर आई इसराइल के। इसी तरीके से नेतन्याहू साहब उस वक्त भी, साहब मेरे मुंह से निकल जाता है लेकिन मैं क्या करूँ, तमीज़ का दायरा जो है वो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो उस वक्त भी कत्ल आम जो है इसी तरह हो रहा था। एयरपोर्ट पर ये रिसीव करने गए उसको, हिलरी क्लिंटन को, तो वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आगाज़, ये इब्तदा है मेहमान को रिसीव करने की, और मेहमान भी कौन है? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। उन्होंने कहा अगर तो आप हमें ये कहने आई हैं कि हम फ़लस्तीनियों को कत्ल करना बंद कर दें तो आप यहीं से वापस चली जाएँ। ये है औकात अमरीकी इंतज़ामिया की। तो आप इससे ये तय कर लें कि इट डज़ नॉट मैटर इट इज़ बाइडन और इट इज़ ट्रंप। America is the same as far as Muslims across the world are concerned। मुझे बताइए, किसी के पेट में दर्द उठा के कश्मीर के साथ क्या किया हिंदुस्तान ने? किसी अमरीकी ज़बान ने? वो कम लोग हैं, वो एक पूरी जनरेशन है, वो एक पूरा एक तरह से मुल्क है।
بالکل وہاں پر جس قسم کا اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے. کسی نے مودی کو کہا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں امریکہ اور ویسٹ سے خیر کی توقع رکھنا جو ہے یہ احمقانہ فعل ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی درد نہیں رکھ سکتے, چاہے وہ افغانستان ہے, چاہے وہ عراق ہے, چاہے وہ ایران تھا, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے. آپ دیکھیے سیریا کے ساتھ کیا کیا. میں اگر ذمہ داری سے یہ کہوں کہ امریکہ نے جو کچھ سیریا میں کیا یہ مسلمان ممالک کی کلیبریشن کے ساتھ کیا ہے. ظاہر ہے. تو میں اس پہ آگے جانا نہیں چاہتا کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہ نہیں ہے جی, لیکن یہ کہ یہ تصور کرنا کہ فلاں امریکی صدر سافٹ تھا فلسطین کے بارے کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ سارے کے سارے آنکھیں بند کر کے اسرائیل کے پیچھے کھڑے رہے ہیں, چاہے وہاں نیتن یاہو تھا, چاہے وہاں گولڈا میئر تھی, چاہے وہاں جو بھی تھا. ہم مسلمان لیڈرشپ جو ہے وہ اس بے حسی کی, اس دوگلے پن کی, اس گھٹیا پن کی سیاست سے کا شکار ہیں. اپنے ان آقاؤں کو جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری حکومت کسی وقت بھی گرا سکتے ہیں, وہ آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کا قتل عام برداشت کرتے ہوئے. اب سال 1.5 سال نہیں ہوئے تو اب کی جنگ ہے نا, پچھلے پورے 75 سال کی ہسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے 1967 کی وار میں کیا ہوا تھا, کس طریقے سے ایجپٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ میزائل سسٹمز کے اوپر بیٹھے ہوئے بٹن دبانے کے بجائے بھاگ گئے. پورا ڈیزرٹ سنائی قبضہ کر لیا اس نے منٹوں میں, گھنٹوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے نہ بتائیں آپ, یہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے پیچھے کھڑا رہے گا. لیکن بخاری صاحب, جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے دوبارہ غزہ کی اس پٹی پر بمباری کی جا رہی ہے, حملے کیے جا رہے ہیں, ایون امدادی سامان بھی روک دیا گیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کی تنظیم جو ہے وہ اس سے مستفید نہ ہو سکے, اس لیے اس کا چارج بھی اپنے ہاتھ میں اسرائیل رکھنا چاہتا ہے. دیکھیے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہاں پر چاہے وہ انسانی امدادی سامان ہے, چاہے وہ ویپنز ہیں, چاہے وہ کسی طرح کی بھی مدد ہے, اس کے اوپر کنٹرول اسرائیل کا ہو. کیوں؟ بالکل. کس نے دیا یہ حق ان کو؟ لیکن آپ دیکھیں کوئی ویسٹ میں لوگ بول رہے ہیں لیکن قیادتیں جو ہیں وہ بے حیائی اور بے حسی کی نیند سوئی ہوئی ہیں. اسی لیے اسرائیل جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر, الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ امریکہ بھی پچھتائے گا, ویسٹ بھی پچھتائے گا, اور خود اسرائیل بھی پچھتائے گا. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ظلم جو ہے وہ انڈیفینیٹلی جاری رہ سکتا ہے. ظلم جو ہے کہتے ہیں جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو یہ خواہش جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے. اب وہاں دیکھیے صورتحال کیا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے کاہے کے لیے بنا تھا؟ یہ بنا تھا ٹو مینٹین ورلڈ پیس. بالکل. مجھے بتائیے یو این فورس جو ہے پیس کیپرز کی, یہ کاہے کے لیے بنی تھی؟ جہاں دو ملکوں کے بیچ میں متحارب گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف گنے تان لیں, اس کے بیچ میں یہ آ کے امن قائم کرے. ویئر از دیٹ یونائٹڈ نیشن فورس فار پیس؟ دنیا جہان کے کسی ملک میں, اتنے سے ٹائنی ملک میں کچھ ہو جائے 1 ہفتے میں وہاں پہنچ جائیں گے. سربیا کا حوالہ دیکھ لیں آپ, بوسنیا ہرزیگوینا کا حوالہ دیکھ لیں, یہ ہر جگہ پہنچ جائیں گے. کانگو میں پہنچ جائیں گے, الجیریا میں پہنچ جائیں گے, نائجیریا میں پہنچ جائیں گے. نہیں آ رہے ہیں تو 2 جگہ نہیں آ رہے ہیں, ایک کشمیر میں نہیں آ رہے ہیں, دوسرا فلسطین میں نہیں آ رہے ہیں. اب وہ مان رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے ہمارے پر بھی ٹینک اور طیاروں سے بمباری کی ہے. ڈوب مرے, ڈوب مرنا چاہیے گوترس صاحب کو بھی اور اس کی یونائٹڈ نیشن کو بھی. اس لیے کہ جب یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ اٹ مووز ود دا ونگ آف امریکہ, تو کچھ لوگ جو ہے ایسے لگتا تھا کہ شاید یقین نہیں کرتے ہیں. لیکن اب دیکھ لیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے روز روشن کی طرح سے. کیا حال ہو گیا وہاں فلسطینیوں کا, کیا حال ہو گیا غزہ کا, لیکن اس کے باوجود کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. نہ کوئی ایمرجنسی اجلاس ہو رہے ہیں, نہ کہیں سیز فائر کی کال آ رہی ہے. سر اب الارمنگ زیادہ صورتحال اگر دیکھا جائے, کیونکہ غزہ جنگ بندی معاہدہ جو تھا اس کو حتمی مراحل میں تھا, اور اس کی انیکٹمنٹ کے ٹائم دوبارہ سے جو غزہ کی پٹی پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں ٹرمپ کی خاصی سپورٹ ان کو حاصل ہے. ٹرمپ جو یہ کہتے رہے کہ ہم غزہ جنگ بندی کروائیں گے, ان کا وہ جو ایک بیانیہ تھا وہ تو پھر اب کہیں نظر نہیں آ رہا, امپلیمنٹیشن تو کہیں نہیں ہو رہی. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے گا, اور یہ ہو رہا ہے. اس وقت بھی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا الٹیمیٹلی یمن کے ساتھ ساتھ ایران بھی اس جنگ میں جھک جائے گا کہ نہیں جھکے گا. جھکنے کی کوشش پوری ہوگی, امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے. ایران کی طرف سے میرے خیال سے اس کو آپ کہیں کہ پولیٹیکل وزڈم ہے ان کے پاس, یا ان کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے وار کی جو وہ ابھی پیس سے کام لے رہے ہیں. الٹیمیٹلی ایران اس میں گھسے گا
اور تب ہی کوئی راستہ نکلے گا فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے جو آج اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں. یہ کیسے ہوگا یہ میرے پاس اس کا پلان نہیں ہے, لیکن ایران ول سک انٹو دس وار. یہ امریکہ چاہتا بھی ہے, لیکن امریکہ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اس جنگ کے شعلے کے نتائج کیا نکلیں گے. بالکل بخاری صاحب, راستہ تب بھی نکل سکتا ہے, لیکن مصر نے بھی ایک تجویز دی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو تجویز ہے اس پہ اسرائیل کہہ تو رہا ہے کہ ہم غور و فکر کے بعد کوئی اس پہ جواب دیں گے؟ دیکھیے تجویز کیا ہے, مجھے تو بعض اوقات ہنسی آتی ہے اس کے اوپر. تجویز کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو واپس اس معاہدے پر لائیں گے جو انہوں نے کیا تھا. جی, یعنی معاہدہ کر کے, ایگریمنٹ کر کے, اپنے بندے چھڑوا کے مکر گئے ہیں. یعنی میں اس تجویز کا کیا کروں, میں تو اسے اٹھا کے پھینک دوں گا نالی میں کہ آپ اس پھر منا رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے پرانے معاہدے پر آ جائیں. یہ تو حال ہے ہمارا. کوئی دھمکی سنی آپ نے کسی ورلڈ لیڈر نے, مسلم لیڈر نے دی ہو کہ بھائی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہمارے لیے بڑی مجبوری ہے, ہم پھر اس میں کوئی نہیں کہے گا. یہ بزدل ہے, بزدل ہیں, ان پاپولر ہیں, اسی لیے بول تو وہ بھی نہیں رہے جو غزہ جنگ بندی کے معاہدے میں گارنٹرز بنے تھے, بول تو وہ بھی نہیں رہے ہیں اس معاملے پر. دیکھیے نا اس قدر ڈھٹائی سے اسرائیل وہ سب کچھ کر رہا ہے. ابھی یہ ہمدان ایک تھے جو ڈائریکٹر تھے فلم کے, جن کو آسکر ایوارڈ ملا ہے, ان کے ساتھ دیکھیے کیا سلوک کیا انہوں نے. اور یہ فوجیوں نے نہیں کیا ہے, یہ ویسٹ بینک کے ان سیٹلرز نے کیا ہے جو نقاب پوش بن کے وردیاں پہن کے آئے تھے اور آ کے اس کے اوپر اٹیک کیا, حملہ کیا, اور پھر اس کو گرفتار کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. یہ اوپن فیلڈ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے, رپورٹ بھی ہو رہا ہے, لیکن دنیا کی کوئی انسانی حقوق کی تنظیم, کوئی پیس کیپرز, کوئی انسانی حقوق کے مامے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ ماتم جو ہے اپنی حکومت کا بھی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے بھی زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کر کے نہیں دیا اس حوالے سے. ٹھیک ہے, صرف امداد بھیجنا جو ان تک پہنچ بھی نہ سکے یہ کافی نہیں ہوتا. ہم اتنی بڑی آرمی ہیں, ہم نیوکلیئر پاور ہیں. اسی نیتن یاہو نے کو 20 دفعہ کہا ہے کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے. اگر وہ ڈرتے ہیں تو پھر ہمیں ڈرانا چاہیے ان کو. میں نے تو یہاں تجویز دی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر کسی نے کان کیوں نہیں دھرے کہ فلسطینین اسکواڈز بنائیں, ریجمنٹس بنائیں اپنی آرمی کے اندر, تیار کریں ان کو. کہ کبھی نہ کبھی تو یہ 2 ریاستی حل ہونا ہے نا, تو پھر اس کے لیے ایک ٹرینڈ آرمی موجود ہونی چاہیے. اور وہی آرمی پھر دنیا بھر میں جو امریکہ کے, جو اسرائیل کے, جو ویسٹ کے, جو برطانیہ کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کرنا چاہیے. ان کو یہ ہوگا, یہ میں خواہش نہیں کر رہا ہوں, یہ مجھے انیویٹیبل دکھائی دیتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا تو پھر وہ سافٹ ویلیز ڈھونڈیں گے, ویسٹ کی بھی, امریکہ کی بھی, اسرائیل کی بھی. تو پھر جو ورلڈ پیس ٹیک پر ہوگا, آپ ان کی زبانیں دیکھیے گا گز گز باہر آئیں گی, اور یہ یعنی مرادیں بھی مانگیں گے اور اپیلیں بھی کریں گے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. مجھے 1970s کی وہ دہائی یاد ہے جب پین امریکن جہاز لالا خالد نے اغوا کیا تھا. تو وہ تاریخ جو ہے اگر ویسٹ دہرانا چاہتا ہے تو یہ دہرائی جائے گی. وہ لوگ جن کے دل سے موت کا ڈر نکل گیا ہے وہ کچھ بھی کریں گے. بالکل بخاری صاحب, جس طرح سے فلسطینیوں نے مقابلہ کیا, ابھی بھی اس جنگ میں وہ اکیلے کھڑے ہیں. اگر بات کی جائے جو فلسطینی صحافی شہید ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے لیٹر میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا. تو بخاری صاحب آئی تھنک اس لیٹر پہ بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی. جی, میں نے تو ابھی عرض کیا اس سے کہ وہ انہوں نے وہ ڈسکرپشن اپنے اس خط کے اندر درج کی تھی جو ان کے ساتھ پیش آ سکتی ہو, اور ان کے ساتھ پیش آئی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ذرا ان کے نڈر ہونے کا, ان کے بہادر ہونے کا, ان کے جانثار ہونے کا لیول دیکھیے کہ ایک شخص جان رہا ہے کہ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس کے باوجود وہ ایک ہاٹ ایریا میں بیٹھ کے رپورٹ کر رہا ہے, دنیا کو بتا رہا ہے کہ اسرائیل یہاں کیا کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر آ جائے واپس تھوڑا سا اس کے اوپر, جو تہران کو دعوت دی تھی ٹرمپ نے کہ جناب آئیے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, خاص طور سے آپ کے نیوکلیئر پروگرام پر. پہلی بات تو یہ کہ ایران نے ابتدا سے لے کے اب تک ایک ہی سٹانس جو ہے اختیار کیا ہے کہ بھائی صاحب کنڈیشن یعنی مشروط گفتگو اور دھمکی آمیز گفتگو کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, نہ بیٹھیں گے. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ایکول لیول کے اوپر بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک نیوکلیر کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے. آپ نے دیکھا بھی حال ہی میں مذاکرات ہوئے ہیں چین میں, چین, روس اور ایران کے, اسی حوالے سے. اس لیے کہ یہی ٹرمپ جو ہے اس نے وہ 6 ملکوں کا معاہدہ ختم کیا تھا جو وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے گفت و شنید کر رہے تھے, اور اسی گفتگو کے نتیجے میں ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے IAEA اس کو اجازت دی تھی کہ وہ ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کا معائنہ کرے. اور 2 مرتبہ وہ معائنہ انہوں نے کرایا اور یہ ثابت کیا
کہ ہم کوئی نیوکلیر بم بنانے نہیں جا رہے ہیں. ہمارا واحد حصول جو ہے وہ ہے ایٹامک انرجی جنریٹ کرنے کا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا نہیں خیال کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں ایران ول ٹیک ڈکٹیشن فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور ٹرمپ. مجھے ایسا نہیں لگتا. ایسی لیڈرشپ کو میرے خیال سے سلام پیش کرنا چاہیے اور وہ اس کے حقدار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل امریکہ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جائے غزہ کے لوگوں پر, ایران پر بڑھایا جائے, لیکن شاید اتنا آسان نہیں ہے نہ تو اسرائیل کے لیے نہ امریکہ کے لیے کہ وہ اس طرح سے دباؤ کریٹ کر کے کوئی اپنے لیے اپنے مفادات کے لیے کوئی جنگ لڑ سکے. جی جی چکھ تو رہے ہیں نا مزہ امریکنز بھی. دیکھا ہے نا یمن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اتنا سا ملک ہے, ان کا جذبہ دیکھ لیں کیا ناک چنے چبوائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ دھمکیاں شمکیاں دیتے رہتے ہیں, ان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک اسرائیل غزہ سے نہیں نکلے گا, جب تک غزہ واپس فلسطینیوں کو نہیں ملے گا, اس علاقے سے کوئی جہاز خیریت سے نہیں گزر سکتا. اینڈ دے ہیو انشورڈ کہ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو, اور ویسے ہی ہوا ہے. بالکل تمام اسلامی ممالک کو اس وقت غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت